अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईस्ट पाकिस्तान फ्रेट्रिसाइड एपिसोड 18 में मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। आज का एपिसोड इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका पूरी दुनिया में बड़ा प्रोपेगेंडा भारत करता रहा और बांग्लादेश की निसाबी किताबों में इसके ऊपर बड़ी बातें भी हुई। वो ये था कि 30 लाख लोग और 2 लाख औरतों की इस्मत दरी बंगाल के ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी ने की गई। इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितना झूठ है, पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर एक स्टार्ट तो मैं इस बात से करूँगा कि अगर एक बंदा भी किसी जगह नाहक मारा जाता है या एक खातून की भी नाहक इस्मत दरी होती है तो ये करने वालों के लिए सख्त शर्मिंदगी का मकाम है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हदीस भी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया नाहक, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हैविंग सेड दैट, सच और झूठ को अलग-अलग करना भी सख्त ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी जगह झूठ बोला जाता है तो उसके पीछे फिर कुछ नेफेरियस मकासद भी होते हैं और उनके तदारुक के लिए सच का एंटीडोट बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जो जेनोसाइड वाली बात है, 30 लाख बंदों वाली बात है, उसमें बहुत मशहूर रिसर्च मार्कतुल आरा रिसर्च शर्मिला बोस की, वो मैंने बहुत डिटेल से देखी। शर्मिला बोस के बारे में यानी कि उनका बैकग्राउंड ये है कि वो इंडियन हैं और बंगाली भी हैं और हिंदू भी हैं। मतलब अगर उनका कोई बायस होना चाहिए तो उसूलन वो इंडिया या बांग्लादेश की तरफ होना चाहिए, लेकिन उनको क्रेडिट जाता है कि बहुत ऑब्जेक्टिव रिसर्च की। ख़ुद वो लिखती हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान के इस मसले पर उन्होंने रिसर्च शुरू की तो उनके जहन में प्री कंसीव नोशन कुछ और थे, और जब उन्होंने रिसर्च खुद की ऑन ग्राउंड तो बिल्कुल ही 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। और उन्होंने ये बात लिखी है कि इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की किसी गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर डाटा कलेक्शन इस सिलसिले में नहीं की। जैसे कि अगर आप कंपैरिजन कीजिए कि ये 30 लाख की फिगर भी गालबन इसीलिए दी गई कि होलोकॉस्ट के साथ इसको मिलाया जाए, तो होलोकॉस्ट के सिलसिले में तो नाजी जर्मनी ने या जो भी उन्होंने मजालिम किए वो एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड भी हैं और उसकी ग्राउंड एविडेंस भी बहुत ज़्यादा थी। वो किलिंग कैंप्स और वो सारा ऑपरेटर्स और ब्यूरोक्रेसी, और उसमें मिलियंस ऑफ जर्मन्स वर इन्वॉल्व्ड इन दैट ऑपरेशन, जिसमें 60 लाख यहूदी 6 साल के अरसे में मारे गए। अब यहाँ बात की जाती है कि 30 लाख बंगाली मारे गए 8 महीने के अरसे में पाक फौज की तरफ से, जिसकी तादाद टोटल 40 to 45,000 थी। अब आते हैं अफसाना निगारी की तरफ। शर्मिला बोस का ही हाथ थामते हैं और उनके साथ इन वादियों में ट्रैवल करते हैं। अब एक मैसेकर जो बहुत मशहूर हुआ पाक आर्मी के हाथों जो किया गया वो था शंकरी पाड़ा का, ढाका में एक इलाका है, उसमें हिंदू रहते हैं। एंथनी मैस्करीनस जो बड़े मशहूर सहाफ़ी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जेनोसाइड के नाम से जून 1971 में। उस आर्टिकल में उन्होंने दावा किया कि शंकरी पाड़ा में पाक आर्मी ने 8,000 बंदे मारे। हालांकि वो कभी खुद शंकरी पाड़ा गए नहीं थे, ना ही किसी आई विटनेस, ना ही किसी और बंदे से उनकी उस इलाके से मुतल्लिक मुलाकात हुई थी। शर्मिला बोस ने लेकिन अपनी ड्यू डिलीजेंस पूरी की, वो उधर गई भी, लोगों से मिली भी। वहाँ उनको वो बंदा भी मिला, अमिया कुमार सूर नाम था, जिसके अपने बाप को उस मैसेकर के दौरान में पाक आर्मी की तरफ से कत्ल किया गया। और उस बंदे ने खुद आई विटनेस अकाउंट दिया। ही वॉज देयर हिमसेल्फ। उस वक्त 30 साल का एक प्रॉपर वेल ग्रोन एडल्ट था। उसने कहा कि पाक आर्मी के जो बंदे थे वो सिर्फ एक मकान में आए, नंबर 52, वो हमारा घर था, जॉइंट फैमिली थी, वो सबसे बड़ा घर था, प्रोबेबली को मुखबरी हुई थी, और उन्होंने उधर बड़ी बेदर्दी से सबको मार डाला और 18 बंदे मार डाले। और उसके बाद आर्मी उस मोहल्ले से चली गई और मैं फिर बाहर आ गया और मेरे नेबर्स ने भी मेरी कोई ख़ास हेल्प नहीं की और मुझे इवन लाशों के डिस्पोजल में भी किसी ताउन का सामना नहीं हुआ। तो अगेन आप ये चीज़ देखिए ना कि आई विटनेस अकाउंट और वो बंदा जो खुद इन्वॉल्व है, मतलब वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पाक आर्मी के ग्राउंड पे मौजूद है और वो तो पाक आर्मी के जुल्म को क्यों छुपाएगा? उसके तो बाप को भी पाक आर्मी ने मारा है। तो वो कह रहा है 18 बंदे और प्रोपेगेंडा कह रहा है 8,000, बल्कि बांग्लादेशी एक किताब में तो 30,000 की फिगर भी मौजूद है। जबकि एक अब्दुल मोमिन जिन्होंने, और वो अब्दुल मोमिन चौधरी जिन्होंने किताब लिखी है मिथ ऑफ द 3 मिलियन, और अब्दुल मोमिन चौधरी खुद अवामी लीग के मेंबर थे, पाकिस्तान के मुखालिफ थे। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाइयों में शिरकत भी की थी। तो अब्दुल मोमिन चौधरी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये तो बिल्कुल ही यानी कि एक ऐसी बात है कि ये बात वही कह सकता है जो कभी शंकरी पाड़ा गया ही ना हो, उस गली में ही कभी ना गया हो कि 8,000 और 30,000 वाले अफसाने। और इस तरह काफ़ी सारे अफसाने हैं। मसलन बहुत सारे गुनाह जो पाक आर्मी ने किए भी नहीं वो उनके सर मंड दिए गए। जैसे कि एक वाक़या था यतीम खाने का,
ڈھاکہ میں ایک یتیم خانے پر ہوائی حملہ ہوا, بم گرے اور اس میں 300 کے قریب اس یتیم خانے میں بچے بچیاں موجود تھے, ان میں سے بہت سارے شہید ہو گئے. تو بنگلہ دیش میں ایک آ گیا کہ یہ پاک آرمی نے گرائے ہیں. اب یہ واقعہ 9 دسمبر کا ہے. سب کو پتا ہے کہ 6 دسمبر کو ہی پاک آرمی تو گراؤنڈ ہو چکی تھی. 5 دسمبر کے بعد تو پاک آرمی کا, پاک ایئر فورس کا ایک بھی طیارہ نہیں اڑا تھا, کیونکہ رن وے انڈینز نے تباہ کر دیا تھا. البتہ انڈینز مسلسل بامبنگ کر رہے تھے رن وے رن وے ریپیئر نہ کیا جا سکے. اور یہ بات آن گراؤنڈ فیکٹ ہے کہ انڈین طیاروں کی بامبنگ میں ایک بام اسٹرے بام جو ہے وہ اس آرفنیج پر گرا, تو انڈیا کا قصور بھی پاکستان کے متھے لگا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنی ہے آپ سے کہ بنگلہ دیش میں اس کے بعد فوراً ہی فال آف ڈھاکہ کے بعد ایک حکومت بن گئی تھی, شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے کوئی اس پہ ریسرچ, کوئی اس پہ رپورٹ بنوائی؟ اچھا سوال نا, آن پوائنٹ ہے. اب اگین وہ تو ڈائریکٹلی انوالو تھے, اور شیخ مجیب صاحب نے جو تقریر کی 10 جنوری کو, اس میں تقریر آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں, بنگلہ دیشی ویب سائٹس پر بھی اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھی. تو اس تقریر میں کیا تھا کہ ایک جگہ انہوں نے کہا 3 لاکھ بندے مارے, ایک جگہ کہا 30 لاکھ مارے. بعد میں لیکن وہ 30 لاکھ کی فگر پر پکے ہو گئے, اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بھی بنوائی. پہلے تو ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنائی, اور اس کے بعد ایک آفیشیل رپورٹ 12 رکنی کمیٹی اس کے لیے بنائی کہ وہ سارے اس کو سٹیٹس کو اکٹھا کرے. اور اس میں ایک انسینٹیو بھی دیا گیا کہ جو بندہ یہ ثابت کرے کہ اس کی فیملی ممبر کوئی پاک آرمی کے ہاتھوں مرا ہے, وہ یہ دعویٰ کرے, تو اس کو 2000 کمپنسیشن بھی دی جائے گی. اور اس کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ پیش کی شیخ مجیب صاحب کو, تو رپورٹ کے مطابق ٹوٹل 57,000 کیس سامنے آئے. یعنی کہاں 30 لاکھ, کہاں 57,000. تو کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب صاحب غصے سے چلا اٹھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی رپورٹ یہ بھاڑ میں جائے, میں نے 30 لاکھ کہا ہے, اب 30 لاکھ ہی ہوگا. میں 30 لاکھ کی باتیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے 60,000 سے بھی کم فگر دے دی ہے. مطلب اگین بڑا کلیئرلی ایک پولیٹیکل مقصد نظر آتا ہے اس فگر کو پرووکیٹ کرنے کے لیے. پھر ایک اگلا سوال آتا ہے, فگر آئی کہاں سے, اس کا اوریجن کیا ہے؟ وہ بھی انٹرسٹنگلی عبد المومن چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ فگر 22 دسمبر کے پوربا دیش میں احتشام نامی ایک جرنلسٹ نے شائع کی, جس کے پراوڈا کے جرنلسٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے. پراوڈا رشین آفیشیل نیوز پیپر تھا اس وقت سوویت یونین کا. تو اس نے یہ فگر لکھ دی 30 لاکھ بندے مارے گئے, اور پھر پراوڈا نے یہ فگر ریپروڈیوس کی. اب انٹرسٹنگلی یہاں پر ایک اور ریفرنس میں دوں گا, ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈیوڈ برگمین نے کویسچننگ این آئیکونک نمبر انڈین اخبار دا ہندو میں اپریل 2014 میں. ڈیوڈ برگمین بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے کلوزلی لنکڈ ہیں. بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر اور شیخ مجیب کے قریبی ترین ساتھی کمال حسین کے داماد ہیں, اور ہیومن رائٹس لائر ہیں. اور انہوں نے یہ بات کی, اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی پاک آرمی نے جو بھی مظالم کیے ہیں وہ ڈپلوریبل ہیں, لیکن یہ جو نمبر ہے اس کی کوئی یہ نمبر یعنی کہ بالکل بھی اوتھینٹک نہیں لگتا. اور انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ پراوڈا کا جو آرٹیکل ہے جس میں 30 لاکھ کی فگر ہے, اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پاک آرمی نے جنگ کے آخری دن 800 بنگالی انٹلیکچوئل مارے, جبکہ یہ فگر آن ریکارڈ ہے کہ اس دن قتل ہونے والے بنگالی انٹلیکچوئلس کی تعداد 20 تھی. مطلب ایک نون فیکٹ جس کو بنگلہ دیشی گورنمنٹ خود بھی مانتی ہے, اس کو بھی 20 کا 800 بنا ہوا تھا اس آرٹیکل میں. اور برگمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس طرح جو رپورٹس ڈسٹرکٹ وائز ٹیلی کیلکولیٹ کیے گئے, اور ایک ڈیوائس یہ بھی یوز کی گئی کہ ایک ڈسٹرکٹ سے کیلکولیٹ کی گئی فگر, اور اس کو پھر ملٹی پلائی کر دیا گیا تمام ڈسٹرکٹ پر. مثلا عبد المہمن جو تھے وہ رکن کو اسمبلی تھے نواکھلی سے, تو شیخ مجیب نے انہیں ٹاسک دیا تھا کہ نواکھلی کی لسٹیں مرتب کریں, اور نواکھلی واز دا ہیویسٹ ہٹ ڈسٹرکٹ, ون آف دا ہیویسٹ ہٹ ڈسٹرکٹس ان بنگلہ دیش ڈیورنگ دیٹ وار. تو ان کو ٹوٹل 7,000 کے قریب فگر ملی, اور اس وقت ٹوٹل پورے بنگلہ دیش میں 19 اضلاع موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹل فگر 1,25,000 1,30,000 کے لگ بھگ ہوگی اگر ہم نواکھلی کی فگرز کو ہی ہر طرف لگا دیں. جبکہ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی کہ یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جدھر کوئی خاص کلنگز یا ایکشن ہوئے بھی نہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں تو اس طرح کارنیج ہوئی بھی نہیں. تو یہ فگر بھی ایک دی جاتی ہے. پھر اگر پاکستانی سورسز کی بات کریں تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو کہتی ہے کہ جی 26,000 کی فگر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سچویشن رپورٹس پاک آرمی بھیجتی رہی نا اس کی نگاہ میں ہم نے یہ فگر بنائی ہے. اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ پاک آرمی کو اس وقت تو کوئی ایسا خوف تھا ہی نہیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کچھ ہوگا, بلکہ وہ تو الٹا لاشوں کو کارکردگی کے طور پر شو کر رہے تھے کہ اتنے دہشت گرد مارے ہیں. تو یہ فگر زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. یہ لاجک خیر کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے, کیونکہ آف کورس اس میں سویلین کیجویلٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی یعنی کہ اس معاملے میں بہت فگرز ہیں. جو سسو اور روز کی انتہائی ویل ریسرچ بک ہے
اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے خود انٹرویوز کیا اور ایک بھارتی ممبر آف پارلیمنٹ 2 سے ہم نے انٹرویو کیا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے ایک بندے مرے ہوں گے, تو اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ 3 لاکھ. تو ساتھ والے نے اس کو فوراً گھورا غصے سے, تو اس نے فوراً بیان چینج کر کے کہا 3 سے 5 لاکھ. مطلب اس طرح کی ایک آربیٹریری فگر, اس کا مقصد تو خیر وہ ہم آگے دیکھیں گے, بیسیکلی ایک انتہائی آربیٹریری فگر تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو واحد ریسرچ ہوئی ہے اس پر, جو کہ جگہ جگہ جا کر آئی وٹنسز سے ملی ہوئی ہیں, شرمیلا بوس, تو ان کا خیال تھا کہ ایٹ لیسٹ 50,000 بندہ اس میں جنگ میں ہلاک ہوا ہے کم از کم, اور 1 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے, اور 1 لاکھ سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں سارے شامل ہیں, وہ پرو پاکستان ایلیمنٹس بھی شامل ہیں جو بنگالیوں کے ہاتھوں مارے گئے, اور بنگالی بھی شامل ہیں پاک آرمی کے ہاتھوں مارے گئے. اب اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو جس کو اس طرح پھیلایا گیا, اور اگین شرمیلا بوس نے لکھا کہ دس از جسٹ اے جائنٹ ریومر, دس از نتھنگ ایلس, اس کی کوئی بیس ہے ہی نہیں. ایک اخباری رپورٹ جو کہ بڑا کلیئرلی ان اوتھینٹک تھی, اور اسی طرح گارڈین کے جرنلسٹ ولیم ڈرمنڈ نے بنگلہ دیش میں بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ کی جون 1972 میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایبسرڈ ترین فگر ہے, ریئلٹی سے بہت ہی دور ہے. تو وہ چیز ہے کہ میتھ بسٹنگ اپنی جگہ, لیکن جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر پاک آرمی کے ہاتھوں ایٹراسٹیز بھی ہوئیں. ڈاکٹر صاحب اس بات پہ میں آ رہا تھا کہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ 25 مارچ کو ایک ملٹری آپریشن وہاں ہو رہا ہے, اور یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, بنگالی بھی ہیں, تو لڑائی ہوتی. اگر ہم فگر کو 1 لاکھ بھی لے لیتے ہیں تو اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے, بہاری بھی شامل ہوں گے, ہاں سارے. اگر ہم فگر کو, ویسے جو میرا ذاتی خیال ہے نا, آئی پرسنلی, جس پر میں نے کافی ڈیٹیلڈ اس پر اسٹڈی کی, تو جو اعداد و شمار ہیں وہ اس طرح ہے کہ 1 لاکھ پروبیبلی بال پارک فگر میں آ جاتا ہے اس کا سب کچھ ملا کر, اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ 1.5 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگین یہ ریلمز آف اسپیکولیشن ہے, اس کا کوئی سسٹمیٹک ڈیٹا کلیکشن تو کی نہیں گئی, یقین کے ساتھ کوئی بھی فگر دینا ناممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 30 لاکھ یا ایون 10 لاکھ یا ایون 5 لاکھ, یہ فگرز دیز آر آلموسٹ انٹو دا ریلمز آف دا ریڈیکولس. لیکن پاک آرمی سے اٹراسٹیز ہوئیں. اب جیسے تھانہ پاڑا کے مقام پر ایک میسیکر ہوا کلیئرلی, اب وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا, اور اسی طرح ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر 300 بندے مارے گئے, جبکہ بعد میں یہ بات کہی گئی کہ بریگیڈیئر جہانزیب ارباب نے بہت زیادہ سختی سے کام لیا, اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں کچھ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی, خاص طور پہ کچھ ہندو پروفیسرز کی, اور ایک پروفیسر میزان الرحمان کی, ان کو بھی مار دیا گیا. پھر اسی طرح یہ شنکری پاڑا کی اٹراسٹی ہے, اور بھی شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں ایک جگہ جا کر ڈاکومنٹ کی ہے, انہوں نے خود آئی وٹنس اکاؤنٹس بھی لیے ہیں, اور اس میں یہ چیز ایک پیٹرن نظر آتا ہے. یعنی کہ اب تھانہ پاڑا کے اگر میسیکر کی آپ بات کریں نا, راجشاہی کی طرف 2 پاکستانی یونٹیں گئیں, ایک تھانہ پاڑا کی طرف گئی, ایک دوسری طرف گئی, بارڈر سیکیور کر رہے تھے. تھانہ پاڑا میں میسیکر ہوا, دوسری طرف نہیں ہوا. تھانہ پاڑا میں کون سی یونٹ گئی؟ 18 پنجاب, کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل بشارت, اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ جو کیپٹن تھا اس نے پہلے ہندو مارے اور کچھ پولیس والے مارے, کہ پولیس والوں نے ادھر بغاوت کی تھی. اس کے بعد اسے آرڈر آیا تو اس نے سب پر فائر کر دیا, عورتیں اور بچے تو وہ علیحدہ کر کے پہلے انہوں نے گاؤں میں بھیج دیے تھے, مرد سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے, تو ان پر فائر کھول دیا گیا. اور سی او یونٹ کا نام 18 پنجاب, سی او کا نام کرنل بشارت, بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر جہانزیب ارباب. اور یہی چیز ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی آپریشن کون کر رہا تھا؟ یہی ٹیم کر رہی تھی. شنکری پاڑا میں کون گئے؟ یہی لوگ گئے. بڑا کلیئرلی کہ جو دوسری یونٹ تھی, ایف ایف والی یونٹ تھی یا دوسری پنجاب کی یونٹ تھی, اس نے نہیں کیا, یا فیلڈ ریجمنٹس کی یونٹ تھی, اس میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. یہ ایک یونٹ ہے, یہ 2 افسر ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ ان افسروں پر مقدمہ چلانے کی سفارش ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی, اور جہانزیب ارباب کو ایسٹ پاکستان سے ریموو کر دیا گیا. ان پر اور کرنل بشارت پر ایون سنگین کرپشن کے الزامات تھے. مطلب اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کے قتل عام وہی کرتے ہیں اس کے مورلز ویک ہوں. پھر مورلز ویک ہوتے ہیں وہ پھر فائنینشلی کرپٹ بھی نکلتے ہیں. اس طرح بے گناہ لوگوں کا خون بہانا. اب اگر ہم 2 لاکھ عورتوں کے ریپ کی بات کریں, اگین جس طرح 30 لاکھ کی فگر ایک ریڈیکولس اور لوڈیکرس ہے, اسی طرح یہ فگر بھی اسی طرح ہے. پاک آرمی کی ٹوٹل سٹرینتھ دیکھیے, اس کے بعد یہ فگرز دیکھیں, اس کے بعد بندہ ان پر یعنی کہ یا تو ہنس سکتا ہے, رو سکتا ہے, پولیٹیکل ٹول تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, ریئلٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہاں بھی جو بات اکرام سہگل صاحب نے اپنی بک میں لکھی ہے وہ ٹھیک لگتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاک آرمی کے ساتھ جو ارریگولر ایلیمنٹس تھے, ان میں ایسے ایلیمنٹ ضرور تھے جو ان میں موب مینٹیلٹی رکھتے تھے, اور ان سے یہ جو ریپس وغیرہ والی چیز ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئے ہیں. یاسمین سیکیا صاحبہ نے اپنی کتاب میں پورا ویمن وار اینڈ بنگلہ دیش کانفلکٹ والی جو ان کی بک ہے, اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے آئی وٹنس اکاؤنٹس وغیرہ لکھے ہیں.
تو ہوئے ہیں، لیکن اور عوامی لیگ یا بنگلہ دیش کی طرف سے بھی جو یہ ریپس وغیرہ ہوئے ہیں بہاریوں کے، یہ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ جہاں پر موب مینٹیلٹی آتی ہے نا، وہاں اس طرح کی اٹراسٹیز ہوتی ہیں، اور وہاں اس طرح کی اٹراسٹیز پر ہوئی. لیکن ایک بات لکھی ہے انٹرسٹنگلی یاسمین سیکیا صاحبہ نے بھی، وہ بھی انٹرنیشنل ریسرچر ہیں، وہ بھی انڈین اوریجن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی کہ بنگالی خواتین سے جب میں ملی نا، انہوں نے بہاری عورتیں یا ان کی جو یہ سارا ان کے ساتھ ظلم ہوئے، ان کو انہوں نے بالکل ڈی ہیومنائز کر دیا تھا. جبکہ ان کنٹراسٹ ٹو اٹ جو بہاری خواتین تھیں، ان کو اس چیز کا بھی احساس تھا کہ بنگالی خواتین کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے. مطلب ان کے اندر یاسمین سیکیا صاحبہ نے لکھا ہے کہ مجھے زیادہ انسانیت نظر آئی. تو انفارچونیٹلی یہ نیشنلزم اور فاشزم انسانیت کو تو کھا جاتا ہے نا، چاہے جو بھی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے پٹھان ہو. جو بھی فاشزم یا نیشنلزم کی اس روڈ پر چلتا ہے، پھر یہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں. یا جو کرپشن کی روڈ پر چلتا ہے، پھر یہاں پر یہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں. کرپشن کا بھی ان اٹراسٹیز سے گہرا تعلق ہے، مورل کرپشن کا. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی اہم سوال ہے اس میں کہ اس ملٹری آپریشن میں کتنی تعداد میں ہندو قتل ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ چیز ویل نون فیکٹ ہے کہ پاک آرمی نے بہت زیادہ ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا، سلیکٹیولی ٹارگٹ کیا. یہ بات وائڈلی نون تھی کہ ہندو پاکستان کے بہت زیادہ مخالف ہیں، اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اس بات میں حقیقت بھی تھی. پھر پاک آرمی کے جس سپاہی کو ویسٹ پاکستان سے بھیجا گیا، صحیح بتا کر بھیجا گیا کہ ہندو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چیز اکثر ایون چیک پوائنٹس پر نظر آتی تھی، یا جہاں بھی اٹراسٹیز بھی زیادہ ہندوؤں کے علاقے میں. اور یہ چیز نظر آتی تھی کہ چیک پوائنٹس پر وہ لوگوں کو روکتے تھے، مسلمان ہوتا تو جانے دیتے تھے، ہندو ہوتا تو انٹیروگیٹ کرتے تھے، بعض اوقات مار بھی دیتے تھے. اور اینتھنی میسکرینس نے بھی اپنے آرٹیکل میں یہ چیز واضح کی تھی کہ ہندو بایس پاک آرمی کا بڑا اوورٹ تھا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی نا. اب ایسے ہے کہ ایک تو اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جو ریفیوجیز انڈیا گئے، اس میں ہر تقریباً تمام سورسز کے مطابق 80% ور ہندوز، مسلمان کم گئے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ پاک آرمی ان کو نہیں مار رہی اکثر کیسز. جو ہندو ہیں ان کے ساتھ ایک انفارچونیٹ چیز یہ بھی ہوئی، اب ہندوؤں کا قتل کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، اٹراسٹی از اٹراسٹی، کہ ایک گٹھ جوڑ بن گیا لوکل بنگالی مسلمانوں اور پاک آرمی کا. اس سلسلے میں جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوکل بنگالی مسلمان خود بھی ان کو خوفزدہ کرنے لگے ان کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے، اور پاک آرمی کو یوز بھی کرنے لگے مخبریاں کر کے. جیسے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا چک نگر میں. چک نگر ایک جگہ تھی بارڈر کے قریب جدھر ہندو ریفیوجیز اکٹھے تھے، بہت زیادہ بڑا کیمپ تھا، اور ادھر سے وہ انڈیا میں کراس کرتے تھے. اور ادھر یہ ہوا کہ چک نگر میں ایک دن 3 فوجی گاڑیاں آئیں، اور جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، جو بنگالی خود بھی وہاں پر لاشیں اٹھانے میں بعد میں اٹھاتے رہے اور لاشوں کے ساتھ جو سامان وغیرہ تھا وہ بھی کلیکٹ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ دے ور ناٹ ویسٹ پاکستانی، اس نے کہا پنجابی نہیں تھے، وہ بہاری تھے. اور 3 گاڑیوں سے 25-30 فوجی اترے اور انہوں نے فائر کھول دیا. اور عورتوں اور بچوں کو انہوں نے مولسٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے مردوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، چن چن کے لائن اپ کر کر کے ان پر فائر مارتے رہے. اور سینکڑوں لوگ یا بعض اکاؤنٹس کے مطابق 1000 سے اوپر لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے. اب اس میں جو ہندو ہیں جیسے نتائی گیان ہیں جو کہ خود ادھر موجود تھے چک نگر میں، ان کا انٹرویو لیا شرمیلا بوس نے، اسی طرح اور لوگوں کا بھی لیا جو ادھر موجود تھے. ان سب کا ایک ہی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وی ہیڈ نو ڈاؤٹ کہ یہ سارا جو انسیڈنٹ تھا یہ ادھر کے لوکل بنگالی مسلمانوں نے کروایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ پاک آرمی ان پر فائر مارے گی، پھر ہمیں موقع مل جائے گا، ہم ان کی جیولری کیش سارا کچھ لوٹ کر قابض ہو جائیں گے. پھر مرد مارے گئے، عورتوں کو ایون کشتیوں پر دریا پار کرانے کے لیے ہیوی چارج کرتے تھے، ان کی ایک ایک پائی وہ لوٹ لیتے تھے. اور یہ چیز یعنی کہ اٹ واز شیئر بینڈیٹری، یہ صرف لوٹ مار تھی. مطلب اس میں کسی کا نہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہے نہ بنگلہ دیش کا کوئی فائدہ ہے، صرف لوٹ مار، بدترین انسانی نیچر آپ کے سامنے آتی ہے. ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بے گناہ نہتے لوگوں پر فائر کھول دیا، ان لوگوں کے پر بھی جنہوں نے کفن چوری کی اور لاشوں کو بھی لوٹا. لیکن یہ چیز ایک نظر آتی ہے کہ ہندوؤں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا. اس بات میں حقیقت ہے کہ ایسٹ پاکستان کے کانفلکٹ میں خاص طور پہ پاک آرمی کا بہت زیادہ یہ ویو پوائنٹ تھا کہ دا ہندوز آر دا سبورسو ایلیمنٹس، ہندوز اور کمیونسٹ کو ٹارگٹ کرتے تھے، مسلمان کو نہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو بنگلہ دیش میں بہاری تھے ان کا بھی بڑا قتل عام ہوا، ہم نے یہاں پر پاکستان میں بھی اس کی سٹوری سنی، اور جگہ پر بھی بات ہے، اور آج تک بڑی زیادتی کا شکار رہے ہیں وہ. آج بھی بنگلہ دیش میں بہاریوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. وہ کتنے قتل ہوئے؟ دیکھیے اب اگین نمبرز والی گیم میں تو ہم نہیں جاتے، وہ ایک آربیٹری سی بات ہے. جیسے کہ اب قطب الدین عزیز جنہوں نے سینکڑوں آئی وٹنسز کا انٹرویو کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ صرف مارچ اور اپریل 1971 میں 5 لاکھ بہاری مارے گئے. لیکن یہ فگر بھی بہت زیادہ انفلیٹڈ لگتی ہے اور کسی حد تک لوڈیکرس لگتی ہے کہ اتنا زیادہ اس طرح پاسبل نہیں ہے. لیکن بہاری بھی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے. خاص طور پہ انیشلی جب مارچ میں
مسئلہ شروع ہوا جب شیخ مجیب کی عملاً گورنمنٹ تھی لیکن کہنے کو نہیں بھی تھی, آفیشلی ان کی نہیں تھی, 25 مارچ سے پہلے, ملٹری آپریشن سے پہلے, تو بہت بہاری مارے گئے, چٹاگانگ میں بھی, میمن سنگھ میں بھی, دیناج پور میں بھی, ان ریجنز میں, بارڈر ریجنز میں خاص طور پہ. پھر اس کے بعد شرمیلا بوس ویسے اس سلسلے میں ایک بات لکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ بنگالی رائٹرز اور وہ جو بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوتے ہیں, جب یہ بات کرتے ہیں اس ایشو کی, تو بہاریوں کو بالکل نہ کھا جاتے ہیں. اور پاک آرمی کا بھی اس وقت یہ رویہ رہا اس دور میں کہ انہوں نے ان کلنگز کو بالکل چھپائے رکھا عوام سے کافی عرصہ, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ویسٹ پاکستان میں لاکھوں بنگالی جو رہتے ہیں ان کے خلاف فسادات نہ شروع ہو جائیں. جیسے کہ ایک واقعہ شرمیلا بوس نے لکھا ہے کہ میجر بابر پاک آرمی کے کھلنا میں گئے, انہوں نے باغیوں سے کھلنا کو پاک کیا, اور وہاں اتنی لاشیں دیں کہ ندیاں اور نالے بھرے ہوئے تھے بہاریوں کی لاشوں سے, اور 3 ٹارچر چیمبرز اور سلاٹر ہاؤسز دریافت کیے گئے جن میں ٹارچر کے انسٹرومنٹس اور بڑا ساز و سامان اور قتل و خون پورا. اور موب وائلنس جو ہے نا, پاک آرمی کا وائلنس تو یہ پیٹرن فالو کر رہا تھا کہ مرد علیحدہ کیے مار دیے یا ہندو علیحدہ کیے مار دیے. جو موب وائلنس ہے وہ لیکن عورت بچہ اور اس میں تفریق نہیں کرتا, وہ پھر سب کو مار دیتا, تمام لوگوں کو تو وہ اس میں جہاں ان کے ہتھے جو چڑھا سنتا ہار کا قصبہ تھا, اس میں 30,000 بہاری آبادی تھی, کہا جاتا ہے صرف 3,000 بچے. یہ بات مسعود مفتی نے اپنی کتاب لمحے میں لکھی ہے. پھر خواتین والے وائلنس کی اگر بات کریں, دیناج پور بارڈر کے قریب ایک ٹاؤن ہے, اس میں کیا ہوا, انہوں نے بہاریوں کو مارا, پھر ان کی عورتوں کو راؤنڈ اپ کر کے انڈیا میں فروخت بھی کیا مسلمان خواتین کو, عوامی لیگ کے غنڈوں نے اور ان لوگوں نے جو موب والے تھے, کیونکہ موب کی انہیبیشن نہیں رہتی, تو ان پر بہت مظالم ہوئے. پھر 16 دسمبر کے بعد بہت مظالم ہوئے. 10 مارچ 1972 کو کوارڈینیٹ اٹیکس کیے گئے بہاریوں کیمپوں پر, اور بہاریوں کی طرف سے رپورٹس اس طرح یہ ہیں کہ 20-25 ہزار بندے اس روز مارے گئے. شرمیلا بوس کہتی ہیں کہ آئی وٹنسز رپورٹ کے مطابق میرے سامنے جو پکچر پینٹ ہوئی اس میں اٹ واز دا فگر وڈ ہیو رن ان تھاؤزنڈز آف دوز میسیکرز. تو یعنی کہ وہ جو سال تھا وہ ایک انتہائی افسوسناک سال تھا, اور اس میں ہر طرف سے ایسی اٹراسٹیز ہوئیں. اور جو بات یاسمین سیکیا نے لکھی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہر جگہ ولنریبل مارا گیا, عورت کمزور ہوتی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جہاں پر جو کمزور تھا وہ مارا گیا, جہاں پر نان بنگالی کمزور تھا وہ مارا گیا. اور ایک پیٹرن نظر آتا ہے, مارچ کے مہینے میں بنگالیوں نے بہت اٹراسٹیز کی, پھر آگے 25 مارچ سے لے کر دسمبر تک پلہ بھاری رہا پاک آرمی اور ان کے الائز کا, جن میں بہاریز تھے, اور بہاریز نے بھی اٹراسٹیز کی بنگالیوں کے خلاف اس دور میں, جس کا جہاں زور چل رہا تھا. پھر 16 دسمبر کے بعد دوبارہ سکہ الٹا ہو گیا, اور اس میں انتہائی افسوسناک اٹراسٹیز وہ بھی تھیں جو کہ وہ بردر آفیسرز اور وہ لوگ جو سالہ سال سے ان یونٹوں میں رہ رہے تھے ان کو بھی بے دردی سے اہل خانہ سمیت مار ڈالا گیا. جیسے 2nd ایسٹ بنگال ریجمنٹ نے جب بغاوت کی تو انہوں نے سارے بندے مار دیے جو ان کے ساتھ نان بنگالی پرسنل تھے, اور ان کے اہل خانہ کو بھی مار دیا. بھائی یعنی کہ آپ بغاوت کر رہے ہو, ان کو بھی مار ڈالا گیا, مطلب بہت بروٹیلٹی شو کی گئی بہاریوں کے خلاف بھی. یہ ایک بہت ہی افسوسناک ترین ایپیسوڈ تھی ہر لحاظ سے, اس پر جتنا افسوس جتنا غم کیا جائے, اور اس عوام میں سارے ہی ننگے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اگر میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم اسے جینوسائیڈ کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو کیا پروپیگنڈا ٹھیک ہے یا بالکل ہی سب ملی جلی باتیں ہیں؟ ہاں جنگ چل رہی تھی, اس میں کچھ نہ کچھ ٹربولنس ہوتی ہے. تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن پہلے ہم آ جاتے ہیں نا جینوسائیڈ پر. جینوسائیڈ کی جو UN کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اٹ از کلنگ اور ایون ڈسپلیسنگ اے گروپ اینی ایتھنک ریلیجس اور نیشنل گروپ اور ود دا انٹینٹ آف ڈسٹرائنگ دیٹ گروپ. تو اگر ہم پاکستان آرمی کی جینوسائیڈ کی بات کریں تو کیا پاکستان آرمی نے بنگالی قوم کے ساتھ یہ کیا؟ نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. بہت سارے بنگالی تو پاکستان آرمی کے ساتھ تھے, پاکستان فوج کے ساتھ تھے. بہت سارے بنگالی ایون نان بنگالیوں اور ویسٹ پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے بنگالی مابز کے ہاتھوں مارے گئے. تو پاک آرمی بنگالیوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی تھی ایسا. لیکن جو بات شرمیلا بوس نے لکھی اور آرچر بلڈ نے بھی لکھی, اب آرچر بلڈ بہت پرو بنگلہ دیشی پرو بنگالی تھے اور ڈھاکہ میں امریکی کونسل جنرل تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جینوسائیڈ کا لیبل تو نہیں لگ سکتا, لیکن ہاں جو پاک آرمی نے ہندوؤں کے ساتھ کیا اس پر جینوسائیڈ کی بات ہو سکتی ہے. شرمیلا بوس نے بھی یہ بات یہ کہ پاک آرمی نے جو پولیٹیکل کلنگز کی ہیں وہ جینوسائیڈ نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل کانفلکٹ نظر آتا ہے بڑا کلیئرلی. لیکن اگر ہندوؤں کی ریلیجس پروفائلنگ کے بعد کلنگ ہوئی ہے نا, that could be termed as approaching genocide or genocidal. لیکن جو بات اگلی شرمیلا بوس نے کہی ہے نا وہ بہت ہی بری لگی بنگلہ دیش میں بھی عوامی لیگیوں کو اور انڈیا والوں کو بھی, لیکن وہ بات بالکل سچ ہے کہ جس طرح نان بنگالیوں کا
حرف غلط کی طرح ایسٹ پاکستان سے نام و نشان مٹانے کی فل کوشش کی گئی اور بعد میں بھی ان کو اسٹیٹلیس بنایا گیا، وہ بڑا کلیئرلی دیٹ از کلیئر کٹ جینوسائڈ۔ اور اگر ہم بات کریں نا مقصد کی، تو عبد المومن چودھری صاحب نے بھی یہ بات بڑا کلیئرلی لکھی ہے اور یہ بات ہے بھی صحیح۔ دس از اے پولیٹیکل فگر، 30 لاکھ بندے مار دیے، 2 لاکھ عورتوں کے ریپ کر دیے۔ اس فگر کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف نفرت نہ صرف پھیلائی جائے بلکہ پرپیچویٹ کی جائے، کیونکہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان یا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک فریٹرنل برادرانہ تعلقات ہوں، جو کہ نیچرل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ پہلے اس کرائسس کو بنانے میں بھی ان کا بڑا رول تھا، پھر اس کرائسس کو ہماری غلطیاں اور غداریوں کی لسٹ بہت طویل ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن انڈیا واز اے ڈائریکٹلی انوالو پارٹی، اور انڈیا نے اس کے بعد بھی کوشش کی۔ انڈیا کو بھی یہ بات پتا کہ ایسٹ پاکستان اب بنگلہ دیش ہو گیا، وہ کوئی طاقتور ملک بنتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات استوار کرتا ہے، انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے۔ انڈیا کو وہی 2 فرنٹ وار کے نائٹ میئر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، عوامی لیگ کی گورنمنٹ ہو ہے، ان لوگوں کے ذریعے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان فگرز کو بڑھوتری دی جائے اپنی فلمز کے ذریعے، اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے۔ مقصد صرف ایک ہے، نفرت کو پھیلانا۔ جیسے کہ عبد المومن چودھری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ لاؤڈ اسٹیٹمنٹ آف بلڈ دینا صرف مقصد تھا ان لوڈیکرس فگرز کو 57,000 کو یا 1 لاکھ کو 30 لاکھ میں کنورٹ کرنا، اسی لیے ریپ کی فگرز کو اتنا انفلیٹ کرنا صرف اس لیے۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ابارشن کے لیے آسٹریلین ٹیم بلائی گئی، انہوں نے کہا جی 2 لاکھ عورتوں کے ابارشن کرنے، ان کو ٹوٹل 100 وکٹمز ملے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا، لیکن وہ گوبلز والی بات ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور عوامی لیگ کی گورنمنٹ نے اس کو ایز اے آرٹیکل آف فیتھ بنا لیا۔ جیسے ڈیوڈ برگمین جن کا میں نے ذکر کیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ جہاں رقیہ ہال کی پرووسٹ تھیں بیگم اختر امام، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ رقیہ ہال میں کوئی میسیکر پاکستان آرمی نے نہیں کیا ملٹری آپریشن کے دوران، تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، ان کو کولیبوریٹر ٹرم کیا گیا۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے جو کہ عبد المومن چودھری صاحب نے بھی لکھی ہے کہ یہ صرف اس لیے بھی ضروری تھا کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا کیا جائے، انہیں اپنی مسلم آئیڈینٹی سے دور کیا جائے، کہ مسلم آرمی آف پاکستان نے یہ ہینس کام کیا، اس مسلم آرمی آف پاکستان کو ہٹلر کے ساتھ ملایا جائے یا چنگیز خان کے جیسا ملایا جائے، یہ مقصد تھا۔ اور یہ بات انہوں نے اینڈ پہ اپنی کتاب کے لکھی ہے کہ یہ کوشنری ٹیل، اور ہر وہ بندہ جو کہ ایون بنگلہ دیش کا مفاد چاہتا ہے، جو کہ بنگلہ دیش میں اسلام کا مفاد چاہتا ہے، پاکستان میں اسلام کا مفاد چاہتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ان جھوٹوں کو کمبیٹ کرے، کیونکہ یہ جھوٹ صرف ایک پولیٹیکل مینور ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستانیوں اور بنگالیوں کے درمیان ایک نفرت کو ہمیشہ کے لیے بڑھانے کے لیے۔ کیونکہ اگر وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے پھر تو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کو اگر کوئی تھریٹ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی ملک زیادتی بھی کرتا وہ بھارت ہے، پاکستان نہیں ہے۔ 3 طرف سے بھارت نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور بھارت ان کے اندر ہر طرح کی مداخلت کرتا ہے اور ہر طرح سے ان کو بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑا ڈیٹیل اور بڑا اسپیسیفک آپ نے ریسرچ کر کے اور ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں، اور اس مت سے بھی جان چھڑائی کہ 30 لاکھ لوگ اس میں شہید ہوئے یا مر گئے۔ ویورز، آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، آج کا بڑا ڈیٹیل پروگرام تھا، ضرور کامنٹ کریں، لائک کریں اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ تھینک یو۔